अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से अल्लाह के हुक्म से सदूम की बस्ती की जानिब आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर अल्लाह के पैगाम को आपने पहुँचाया और वो कौम सदूम की बस्ती वाले जिस बुराई में मुब्तला थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस बुराई से रोका। उसके बाद क्या क्या वाक़या पेश है वो तमाम बातें इससे पहले एपिसोड्स में आपने जाने। फिर उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को अज़ाब देकर भेजा, उसके बाद क्या क्या मामलात पेश आए वो भी इससे पहले एपिसोड में आपने जाना। आज मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम चंद बातों को जानेंगे कि आखिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब फ़रिश्ते अज़ाब लेकर आएँ तो क्या क्या मामलात पेश आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे और मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहे तो वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और हमारे मदरसे और मस्जिद में जो कुछ भी आप डोनेट करना चाहे डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जब फ़रिश्ते कौम लूत की जानिब अज़ाब लेकर आए तो क्या मामला पेश आया उसको अब समझने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो वो सभी यानी पूरे कौम लूत जो है वो दौड़ दौड़ के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए और कहने लगे, लूत आप जानते हैं कि हम औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, आप हमारा मकसद और मुद्दा तो जानते ही हैं। वो अपने पैगंबरों के सामने फहिश कलाम करने लगे और अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर जो सख्त अज़ाब दे सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से वो नहीं डरे। इसीलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ काश मेरे पास उनके मुकाबले की क़ुव्वत होती, मेरा कोई सहारा ऐसा होता, ख़ानदान की चंद अफराद उनके ख़िलाफ़ मेरी मदद करते तो मैं इन बकवास पर इन्हें वो सज़ा देता जिसकी ये मुस्तहिक है। हज़रत मोहतरम इमाम ज़हरी, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब और हज़रत अबू सलमा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरफ़ूअन रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत ज़्यादा जो है वो शक का हक़ रखते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। आप किसी मजबूत सहारे की पनाह लेने लगे थे। अगर मैं इतनी मुद्दत क़ैद में रहता जितनी मुद्दत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहे तो मैं ज़रूर बुलाने वाले की बात मान लेता, यानी फ़ौरन क़ैद से निकल कर उसके साथ चल पड़ता। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर कि आप मजबूत सहारे की पनाह हासिल करते थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपके बाद उसके बाद यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी नबी को ऐसे नबी नहीं मबूस फरमाया जो अपनी कौम में साहिब सरवत ना हो। यानी उसके बाद जितने भी नबी को अल्लाह ने मबूस फरमाया वो सभी अपनी कौम में साहिब सरवत बनकर आए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद रिवायत है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना पर मारा जिससे उनकी आंखें बंद हो गई, हत्ता कि उनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई। ना तो उन्हें कोई मकान नज़र आता, ना कुआं और ना ही रास्ते, यानी कौम लूत को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यानी कुछ भी, ना कोई मकान नज़र आता, ना ही कुआं और ना ही रास्ते के निशानात। वो दीवारों को टटोल टटोल कर घर पहुँचे। बदबख्त अब भी अल्लाह के रसूल को धमकियाँ दे रहे थे कि ठीक है कल हम आपसे निपटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और उन्होंने फुसलाना चाहा लूत को अपने मेहमानों से तो हमने मेट दिया उनकी आँखों को, अब चखो मेरे अज़ाब और मेरे डराने का मज़ा। बस सुबह सवेरे उन पर ठहरने वाला अज़ाब नाजिल हो गया। हज़रात मोहतरम, फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से
فرشتے مخاطب ہوئے کہ رات کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کو لے کر آپ یہاں سے نکل جائیے، ولا یلتفت منکم احدا، اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی بھی نہ دیکھے۔ جب تم اس قوم پر نازل عذاب یعنی جو عذاب نازل ہوگا اس کی آواز سنو تو پیچھے مت دیکھنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ گھروں کے پیچھے چلنا، جس طرح کے چرواہے بھیڑوں کے پیچھے چلتا ہے، الا امراتوں کا، مگر اپنی بیوی کو ساتھ مت لے کر جائیے۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کو منصوب زبر کے ساتھ پڑھیں، یعنی اللہ رب العزت آپ سے یہ فرما رہا تھا کہ جب آپ جائیں تو اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا۔ حضرات محترم، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والغہ تھا۔ فرشتے ان باغیوں، سرکشوں اور ملعونوں اور برائی میں اپنی مثال آپ لوگوں کی ہلاکت بشارت دیتے ہوئے کہنے لگے۔ اللہ رب العزت کی اس فرمان کو، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے اس واقعے کو اس فرمان میں ذکر کیا، ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے، کیا نہیں صبح بالکل قریب۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے تو 2 بیٹیوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی، لیکن جب قوم پر عذاب آیا تو اس نے کہا اے میری قوم، تو اس پر بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہیں پر وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرات محترم، جب حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیاں شہر چھوڑ کر دور نکل گئے اور سورج طلوع ہوا اور ابھی سورج کی ٹکیا مطلع پر نمودار ہی ہوئی تھی کہ خدائی فیصلہ آ گیا جسے لوٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور اس عذاب شدید کے آثار نظر آنے لگے جس سے بچنا ناممکن تھا۔ حضرات محترم، اس کے بعد اہل کتاب کی ایک روایت کے مطابق اگر آپ جانیں تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کیا آپ قریب کے ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں، لیکن انہی پہاڑوں کی چوٹی پر، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھنا تھوڑا مشکل نظر آیا، اسی لیے آپ نے فرشتوں سے کہا وہ اسے قریب کے اس شہر میں جانے دے۔ فرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے حتیٰ کہ آپ شہر پہنچ کر وہاں قیام پذیر ہو جائے، ہم آپ کے وہاں پر پہنچنے سے پہلے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر کے ایک کنارے سے ان بستیوں کو بنیادوں سے اکھاڑا جو تعداد میں تقریباً 60 بستیاں تھیں اور جن میں کئی قبیلے آباد تھے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ان میں 400 آدمی بسے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان بستیوں کے مکینوں کی تعداد 4000 تھی۔ ان میں جو حیوانات تھے اور مضافات کے کھیت کھلیان اور میدان سب کو یک بارگی اٹھا لیا گیا اور آسمان تک بلند کر دیا گیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں تک سنی اور کتوں کا بھونکنا تک ان کو سنائی دینے لگا۔ پھر بستیوں کو کافروں پر الٹ دیا گیا، اوپر کی زمین نیچے ہو گئی اور نیچے کی زمین اوپر ہو گئی۔ حضرات محترم، ایسے ہی اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا اور تہو بالا ہو کر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکلی، لیکن جب قوم کی چیخ و پکار اور بستی کے الٹنے کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کر اپنی قوم کو دیکھنے لگی اور اللہ رب العزت کے کسی حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کے منہ سے وا قوما، ہائے میری قوم کے الفاظ نکلے۔ اس وجہ سے اس پر بھی ایک پتھر گرا اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو کر اپنی قوم کے ساتھ مل گئی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ بھی کافر تھی، اور جو کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتا اس کی خبر بھی وہ قوم کو جا کر دیا کرتی تھی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے آگے سورہ تحریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کی نکاح میں تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ پھر ان دونوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نبی
ان کے شوہر اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کی دین میں خیانت کی اور دینی معاملات میں ان کی پیروی کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ حاشا وکلا وہ فاحشہ تھی۔ حضرات محترم، اس کا مطلب، خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین میں ان کی پیروی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ فاحشہ تھی، وہ لوگ غلط بری حرکتیں ان کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتی تھی۔ خیانت کا مطلب یہاں پر یہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے کبھی ایسی بیوی مقدر نہیں فرماتا جو فاحشہ ہو، جیسے کہ حضرت ابن عباس اور بھی ائمہ سلف نے فرمایا کہ کسی نبی کی بیوی نے کوئی اخلاقی برائی نہیں کی۔ جس شخص نے خیانت کا معنی زنا لیا ہے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے واقعہ افق کے بارے میں ارشاد فرمایا، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اہل افق نے جو کہا اور جو ان کی شان میں گستاخی کی، اس پر زجر و توبیخ اللہ رب العزت نے فرمائی، انہیں جھنجھوڑا اور نصیحت کی اور احتیاط برتنے کی اللہ رب العزت نے ان کو تلقین کی۔ حضرات محترم، لوطی کی آخر سزا کیا ہوتی ہے؟ جو قوم لوط کے جیسے عمل میں آج مشغول ہے تو دین محمدی میں اس کی کیا سزا ہے؟ حضرات محترم، اس آیت کا مطلب یہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قوم لوط کا طریقہ اختیار کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے یہ عذاب کچھ دور نہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کی سزا رجم ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ تو قطعی ان کا فیصلہ یہی ہے۔ یہ علماء دلیل میں حضرت امام احمد بن حنبل اور اہل سنن اور عمر بن ابی عمر ان اکرمہ ان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی سند سے روایت کردہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ، یعنی جو ان کا کام تھا، یعنی وہ لوگ لڑکوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرتے تھے، تو اگر تم کسی آدمی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، کسی بھی آدمی اور لڑکے کے ساتھ گندی حرکت کرتی ہوئی کسی آدمی کو پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ حضرات محترم، اگر شریعت اسلامی کہیں ہے تو اسلام کا قانون یہی ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کو بلند پہاڑ پر کھڑا کر دیا جائے اور کھڑا کر کے اس کو دھکا دے دیا جائے اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، جیسے کہ قوم لوط کی قوم کو سزا ملی تھی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یعنی وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس بستی میں اتنی گرمی پیدا فرما دی ہے کہ نہ تو اس علاقے کے پانی سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد کی دہکتی زمینوں سے کوئی فصل اگائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت گنہگار اور کمینے تھے۔ اسی لیے یہ قوم آنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی اور نصیحت اور اللہ کی قدرت پر نشانی بن گئی ہے۔ حضرات محترم، آج بھی یہ علاقہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو بھی اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے بہت بری طریقے سے اللہ رب العزت مٹا دے گا۔ اور جو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اللہ و رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان پر خصوصی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ہلاکت خیزی سے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ خوش قسمت اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو شخص بھی فراست اور غور و خوض کی نظر سے انہیں دیکھے گا، یعنی اللہ رب العزت کے ان جتنے بھی اس طرح کے ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھے گا، ان کو سمجھے گا، ان سے سبق حاصل کرے گا، تو یقیناً وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔
اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور خلوت میں بھی اپنے رب کا خوف انہیں برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ کل انہیں بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دامن بچا کر چلتے ہیں اور گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب وہ ان نشانات کو دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے کانپ جاتے ہیں کہ کہیں انہیں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جس پر بھی جو ان کا طریقہ بد اپناتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ پوری طرح ان میں سے نہیں ہوتا، لیکن معمولی سے مشابہت بھی ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی طرح عمل اپنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس عمل بد سے بچا کر اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین آمین۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔